बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा, इसकी तारीख कितनी पुरानी है और फिर जब खाना काबा के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान की फौज ने क्या किरदार अदा किया, इसकी मुकम्मल तफसील हमने शामिल की है। इस डॉक्यूमेंट्री में जाकर ज़रूर देखिएगा। और फिर 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के 2 सरप्राइजेस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। 2 सरप्राइज क्या हैं ये आपको बताएंगे। और वज़ीर-ए-आला हाउस और केपी असम्बली को जाने वाले तमाम रास्तों पर पाकिस्तान की आवाम का पहरा है और एक इत्तेहाद की आवाज़ आपको आ रही है इस वक्त केपीके के अंदर से। मनाजिर क्या है, जश्न का समा है और दफ़ा 804 नाफिज कर दी गई है। फिर इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर मुरीद के में ग्रैंड ऑपरेशन ड्रोन पहुंच गए और बॉर्डर्स पर इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत ही ख़राब है। एक हाई अलर्ट की सिचुएशन है और क्या खबरें रिपोर्ट हो रही हैं नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर, और फिर डिजिटल मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि आज 13 अक्टूबर है और आपने इस तारीख को आप कभी भूलना नहीं है, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी और अवामी तारीख में एक नए बाब का इजाफा होने जा रहा है। केपी असम्बली के अवामी नुमाइंदगान अवामी मैंडेट और वोट की ताकत से नौजवान क़यादत को असम्बली के फ्लोर पर पहुंचा रहे हैं। और ये पहला मौका होगा कि कबायली इलाके से कोई वज़ीर आला एक नौजवान बनने जा रहा है। इससे पहले ये जो कबायली इलाके हैं, आपको एहसास महरूमी यहां पर नजर आएगा। इनकी क्या पहचान है? पाकिस्तान के अखबारात में आपको क्या पढ़ने को मिलता है इन कबायली इलाकों के हवाले से कि जनाब ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन के अंदर इतने लोग मारे गए। इससे पहले इन लोगों के आप नाम नहीं जानते, इससे पहले इन लोगों की कोई पहचान नहीं थी। हां, सिर्फ एक पहचान जो पाकिस्तान के मीडिया ने, अखबारात ने इनको दी, वो सिर्फ एक नंबर है कि इतने लोग कोलेटरल डैमेज में अल्लाह को प्यारे हो गए और रियासत को इसके ऊपर बहुत अफसोस है। या फिर कहीं से मादनियात आपने निकालने हो तो इन इलाकों के अंदर ऑपरेशन शुरू हो जाता है, या फिर दहशत गर्दों के नाम से इन इलाकों को जाना जाता है। ये पहला मौका होगा कि एहसास महरूमी ख़त्म होने जा रहा है और ये वो इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, जिसने बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया और बैक फुट पर जाने पर मजबूर हो गए। और इसका पहला नतीजा दोस्तों निकल आया है। और नतीजा क्या है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से पेशावर नहीं आ रहे और उन्होंने इस्लामाबाद में बुध तक रहने का ऐलान किया। और उन्होंने एक ख़त लिख दिया है अली मीन गंडापुर को, जिसमें वो ये कहते हैं कि आपके 2 हमें इस्तीफे मौसूल हुए और दोनों के अंदर तजाद पाया जाता है। और तफसीलात के मुताबिक फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी के अपने इस लेटर में लिखते हैं कि मुझे 2 लेटर आपके मौसूल हुए, एक 8/10/2025 और दूसरा 11/10/2025। और दोनों लेटर्स के अंदर आपके जो सिग्नेचर्स हैं उनमें एक फ़र्क हमने देखा है। आप अपनी ज़ाती हैसियत में बुध वाले दिन मेरे पास आएँ गवर्नर हाउस में और अपनी पोजीशन को क्लियर करें। मैं बुध तक पेशावर में मौजूद नहीं हूँ और मैं बुध को आऊँगा और फिर इसके ऊपर तफसील से हम बात करेंगे। गवर्नर केपीके के हालात हैं, एक सूबा दहशतगर्दी का इस वक्त शिकार है और अफगानिस्तान से हमारे ऊपर हमला हो रहा है। आपकी पूरी रियासती मशीनरी जो है वो मफलूज होकर रह गई। सूबे को आपने किसके रहमो करम पर छोड़ दिया। और फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते हैं कि मैं छुट्टी मना रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ और मैं अभी आपके पास आ नहीं सकता। जब एक कबायली इलाकों में लोग खड़े होकर ये कहते हैं ना कि हमें हमारे हुकूक नहीं मिलते और हमारे नाम पर वफाक पैसा रिलीज़ करता है, लेकिन ये जितने भी एजेंट थे खा जाते हैं और यहाँ पर कुछ आवाम पर खर्च नहीं होता। सर, वो आज सच्चे साबित हुए कि जिन लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक सूबे के हालात जहाँ पे एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, रियासती मशीनरी काम नहीं कर रही, मफलूज हो गई, आपको एक वज़ीर आला का इंतखाब करना है और गुड गवर्नेंस कैसे आएगी, संजीदगी का आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर फैसल करीम कुंडी जैसे लोग कहते हैं कि मैं बुध वाले दिन आऊँगा और अभी मैं छुट्टी मना रहा हूँ इस्लामाबाद में। जब आप कहते हैं ना कि गुड गवर्नेंस नहीं है और पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस है, सिंध के अंदर गुड गवर्नेंस है, भाईजान गुड गवर्नर भी नहीं है। ये सिर्फ गुड गवर्नेंस का मामला नहीं है, ये गुड गवर्नर का मामला है। तो गवर्नर साहब को ज़रा कहें कि होश के नाखून लें
اور یہ کوئی آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اور جن مہنگی مہنگی گاڑیوں میں آپ پھرتے ہیں یہ صرف فوٹو سیشن کے لیے نہیں ہے. یہ پاکستان کی عوام کا KPK کی عوام کی امانت ہے جس کے اوپر سر آپ عیاشی کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی ویسے تو بہت کہتی ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. سر آپ نے ڈیموکریسی کو سائڈ پہ رکھ کر صرف ریونج کو پکڑ لیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک ریونج لیا جا رہا ہے. ریونج لینا ہے تو ان لوگوں سے لو جنہوں نے بے نظیر بھٹو کو شہید کیا, ان لوگوں سے لو جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا. آپ لوگوں میں تو اتنی جرت نہیں تھی کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی فیصلہ لے کر آتے. آپ لوگوں نے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کیا کرنا. اور فیصل کریم کنڈی نے ایک اور بھی بڑی غلطی کی, اور وہ غلطی کیا ہے؟ جب پہلا لیٹر گورنر ہاؤس کو سیکریٹریٹ کو ارسال کیا گیا علی امین گنڈا پور کی طرف سے, وہ ٹائپ شدہ ایک لیٹر تھا, تو اس پہ انہوں نے کیا کہا کہ جناب ہمیں کوئی لیٹر نہیں ملا اور ہمیں پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر موصول نہیں ہوا, جب ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے, لیکن فی الحال ہمیں کوئی لیٹر نہیں ملا. حالانکہ انہوں نے لیٹر کو چھپا کے رکھا تھا. آج اپنے اس جواب کے اندر 2 لیٹرز کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اور دونوں لیٹرز کو انہوں نے بنیاد بنا کر یہ سگنیچرز کا اب ایک نیا پنڈورا باکس ہے وہ کھول دیا ہے. اور مشن وہی ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اور جو نوجوان قیادت ہے اس کے راستے کو روکا جائے. ویورز, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام یہ ہوا کہ اب آپ نے اعتراض لگا کر دستخط کے حوالے سے یہ لیٹر تو واپس بھیج دیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کیا تیاری کی ہے اور KP اسمبلی کو جانے والے تمام راستوں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی بھی سرکاری ملازم کو اس بلڈنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے, اور اسے کہتے ہیں ووٹ کی حفاظت کرنا. اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے 3 کلومیٹر کے ریڈیس پہ جی اس وقت دفعہ 804 لگائی ہوئی ہے اور ہر بندے کی ناکہ بندی کر دی ہے جو ان 92 اراکین کو ورگلانے کی کوشش کرے گا یا انہیں پارٹی بدلنے کے حوالے سے کسی قسم کی اگر آفر کروائی جاتی ہے. تفصیلات کے مطابق 4 امیدوار ہیں جی, اور یہ 4 امیدوار کون ہیں؟ ایک تو جی لطف الرحمان صاحب ہیں, فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں. شاہ جہان یوسف ہیں, یہ جی بیٹا ہے سردار یوسف کا, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ارباب زرق بیٹا ہے جی آسمہ ارباب عالمگیر کا, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. اور سہیل افریدی صاحب, آپ کو صرف ان میں ایک واحد ہمارا نوجوان کینڈیڈیٹ نظر آئے گا جس کا کسی سیاسی گھرانے سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے جو عمران خان نے آپ کو اپنے نظریے اور اپنی سیاست کے ذریعے KP کے اندر لا کر دکھائی ہے. ہو سکتا تھا کہ کسی سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ کو اس نازک ماحول میں لا کر بٹھا دیا جاتا کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ کسی کیسے سنجیدہ سینئر قیادت کو ہم لا کر بٹھائیں جس کے باپ دادا نے بھی سیاست کی ہو اور وہ عرصہ دراز سے اس کے رابطے ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور پاکستان کے سیاسی گھرانوں کے اندر بھی. لیکن عمران خان نے یہ راستہ چوز نہیں کیا. عمران خان نے نوجوان قیادت کو یہ موقع دیا کہ جن علاقوں میں اس وقت آپریشن ہو رہا ہے وہیں کا نمائندہ ان کے حقوق کی بات پارلیمان کے فلور پر کرے گا. یہ ڈیفرنس ہے. اور سہیل افریدی صاحب سابق صدر ہیں جی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ISF کے, یعنی ان کا تعلق پاکستان کے کسی سیاسی گھرانے سے نہیں ہے بلکہ ان کا مقابلہ ہے ان موروثی کرداروں سے جو پچھلے 78 برسوں سے پاکستان کے ہر صوبے کا استحصال کر رہے ہیں. ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو, اس کے بیٹے کو اور آنے والی نسلوں کو کس طرح ہمیشہ کے لیے پاکستان کی عوام پر راج کرنے کے لیے تیار کرنا ہے اور ان کے راستوں کو ہموار کرنا ہے, راستے بنانا ہے. یہ ان کا ایمبیشن ہوگا. لیکن عمران خان نے سر 2 کام بہت اہم کیے. ایک تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو میگا پلاننگ تھی اسے صفر کر دیا, اور پھر دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ مسلسل آپ ان موروثی گھرانوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں مقابلے میں کوئی بھائی ہے, کوئی بیٹا ہے, کوئی بیٹی ہے جو اس وقت عمران خان کی اس چوائس کا مقابلہ کر رہی ہے. یہ صرف عمران خان سے مقابلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی عوام سے آپ کا مقابلہ ہے. اب سہیل افریدی صاحب جس علاقے کی ترجمانی کریں گے, نمائندگی کرتے ہیں, وہاں پر بھی جی آج لوگوں نے خوشی منائی. وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار ہمارے علاقے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس وقت تک KP اسمبلی میں بیٹھا ہے, وہ کوئی جاگیردار کا بیٹا نہیں ہے. آپ اس کے اکاؤنٹس کھولتے ہیں تو وہاں سے 2-2.5 لاکھ روپے ملتا ہے. آپ اس کے کاروبار کو جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گارمنٹس کا کام کرتا ہے. وہاں پر کوئی TT لگی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی, کوئی اس کی شوگر مل نہیں ہے, کوئی اس کا جو IPP کا کوئی ٹھیکہ اس کو نہیں دیا گیا, کوئی پاکستان میں گندم کا سکینڈل اس کے نام پر نہیں ہے. یہ کرائٹیریا آپ نے سیٹ کیا نا. اور آج ہمیں ایگزامپلز دی جا رہی ہیں کہ پنجاب میں ایک بکری چرانے والے کو CM بنا دیا, ابھی کسی اور کو لے کر آ گئے, آپ بادشاہ نہیں ہیں. یہ محسن بیگ صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں سر پنجاب میں جو باقی لوگ ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, مریم کی کیا کوالیفیکیشن ہے, یہ جتنے لوگ آپ نے آج
یہ سہیل افریدی کے مقابلے میں اتارے. کوئی کسی کا بیٹا ہے, کوئی کسی کا باپ ہے, کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی کسی کی بیٹی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ مروسی کرداروں کو نوازا جاتا ہے. عمران خان کی جنگ مروسیت کے خلاف ہے. اور ہمیشہ خان صاحب یہ کہتے ہیں اگر عمران خان نے اتنا سب کچھ ہو گیا, آئی ایس آئی کے ساتھ تعلقات کا الزام لگ گیا, آئی بی کے ساتھ رابطے رکھنے کا الزام علیمہ خان کے اوپر لگایا جاتا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ رابطے کی کہانی جو ہے وہ ہمیں علی امین گنڈا پور نے خان صاحب کے سامنے سنانے کی کوشش کی, تو خان صاحب کے پاس کیا موقع نہیں تھا؟ عوام کی جنرل جو پرسپشن ہے, جو پاپولر اس وقت اوپینین ہے, وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف اور علیمہ خان کے حق میں آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کہہ سکتے تھے نا کہ علیمہ خان کو جو وہ عہدہ دے دیا جائے اور آج کے بعد وہ تحریک کو لیڈ کریں گے, لیکن عمران خان نے یہ نہیں کیا. تو سن لیں کہ ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے اور اسے حقیر جتلانے کے لیے آپ نے جس پیشے کا ذکر کیا, یہ بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے. اور حدیث ہے جی صحیح بخاری 2262, آپ جا کر اسے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں بڑا واضح لکھا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ تو فرمایا کہ ہاں, کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا. تو آپ نے کسی کو نیچا دکھانا ہے, یار اپنی گندی سیاست کو سائڈ پہ رکھو, تمہیں نہیں پسند ہوگا. اور عثمان بزدار اس کے حوالے سے جو کہنا کہو, لیکن مذہب کو پڑھ لو, اپنے دین کو پڑھ لو, اور ایسے مثالیں دینے سے پہلے تحقیق ضرور کر لینی چاہیے. ٹی وی پر بیٹھ کر ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ٹی وی پر بیٹھے اس کے پاس علم ہو. یہ صرف بیربل ہیں جو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سر کچھ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو اب تک کی تفصیلات ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کے پی کے حوالے سے, میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب جی پہنچ گئے ہیں. ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک دفعہ ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے تو یہ واپس نہیں آئیں گے. ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پشاور پہنچ گئے ہیں اور ایک بڑے قافلے کی شکل میں پہنچے ہیں. عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی اور عمران خان کے حکم کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ بغاوت کر دیں گے, لیکن انہوں نے عمران خان کے حکم کے آگے یقیناً سرخم کیا اور اسے تسلیم کیا. جس طرح جمہوریت کے اندر ہوتا ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا. اور اس میں ایک سب سے اہم نقطہ کہ اگر علی امین گنڈا پور کا کوئی فارورڈ بلاک ہوتا یا وہ بنانا چاہتے تو وہ بنا سکتے تھے. وہ اس کرسی پر صرف عمران خان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان نے کہا اٹھ جاؤ, اٹھ گئے. اور اگر کوئی فارورڈ بلاک جیسا شیر افضل مروت صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بن سکتا ہے, تو سر وہ بن چکا ہوتا اور وہ کہہ دیتے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا, لیکن انہوں نے اسی وقت استعفیٰ دیا. یہ الگ بات ہے کہ علی امین گنڈا پور کے اس استعفے کو فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اس کی ایک اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, ابھی میری آنکھوں سے گزری ہے, جس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے پاس کوئی آفیشیلی کنفرمیشن نہیں ہے. اور آج جو لیٹر لکھا اس میں اس نے دونوں جو استعفے ہیں اس کا حوالہ دیا. میرا خان افریدی صاحب اس حوالے سے ان کا ایک بیان آیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح 1992 میں بہت ہی میجک اور اسپیشل نمبر ہے, غور کیجئے گا کہ 1992 میں عمران خان نے ورلڈ کپ اٹھایا تھا, اسی طرح عمران خان کے 92 کھلاڑی مل کر اس سے فتح حاصل کریں گے. اقبال افریدی صاحب کا اس موقع پر جو ایک سٹیٹمنٹ آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی 10 بجے سے صبح 10 بجے تک دفعہ 804 نافذ ہے. صوبائی اسمبلی کے 3 کلومیٹر حدود کے اندر کسی بھی سرکاری بندے کو داخل ہم نہیں ہونے دیں گے, اس کا داخلہ ممنوع ہے. اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اس پورے معاملے کو پیچیدہ بنانے کے لیے, مشکل کھڑی کرنے کے لیے ان لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کرنے کا امکان ظاہر کر دیا ہے. ایک پٹیشن جی تیار ہوئی ہے اور کچھ وکلا سے رابطے بھی شروع کر دیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جی اس پہ موقف کیا ہے؟ نعیم حیدر پنجوتا صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وزیر اعلیٰ کو منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ کے پروسیس کو روکے. اس وقت وزیر اعلیٰ کی سیٹ خالی ہو چکی ہے, نیا وزیر اعلیٰ آنا آئین کا تقاضا ہے. 2 دن پہلے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی مشاورت بھی ہوئی اور سب آپشنز پر غور کیا گیا. پھر اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا اور تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اس حوالے سے تیار ہے. وہ پورے اعتماد میں ہے کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہیں, اور اگر ایسا کیا گیا تو اپوزیشن کو کورٹ میں ہم شکست دیں گے. اس کا ایک دوسرا بھی حل یہ تھا کہ کل اگر علی امین گنڈا پور کے استعفے کو قبول نہیں کیا جاتا تو عین ممکن ہے کہ اسی وقت ایک تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور علی امین گنڈا پور کو گھر بھیجا جائے, اور اس کے بعد دوبارہ سے نامزدگیاں, اور کیا ہوگا یہ پروسیس ہر صورت مکمل ہوگا, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا پلان بھی ہے. اگر پشاور ہائی کورٹ
پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، ان کو دینا نہیں چاہیے، اور صوبے کو ویسے ہی اس وقت دہشت گردی کا سامنا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، اتنا آپ کے سامنے بہت سارے محاذوں کے اوپر آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ یقیناً ان کے حق میں فیصلہ دے گی۔ یہ کیا کریں گے، اس کو اٹھا کر آئینی بینچ سپریم کورٹ چلے جائیں گے، وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ ایک لمبی تاریخ دے دی جائے اور اس عمل کو روک دیا جائے۔ تو یہ اس کے اندر ایک ضرور ٹوسٹ آ سکتا ہے، لیکن ایک شخص ایسا جو آپ کو نہ کبھی بھی ایک جب امپورٹنٹ ایونٹ پاکستان تحریک انصاف اسے یا سیلیبریٹ کرتی ہے یا اس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو یہ بھائی غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس پورے عمل میں کوئی ایک سٹیٹمنٹ بریسٹر گوہر کا کہیں ملا؟ کہیں نہیں ملا نا۔ یہ شخص جو اپنی چھاتی پر ہاتھ مار مار کے کہتا تھا کہ میں چیئرمین ہوں اور عمران خان کے بعد میرا حکم چلتا ہے، بھائی یہ کہاں ہے؟ نہ یہ فیصل کریم کنڈی سے ملنے کے لیے گیا، نہ آپ کو یہ کسی پریس کانفرنس میں نظر آئے گا۔ یہ ہے کون؟ یہ کس قبیلے کی نمائندگی کرتا ہے اور کن کا بندہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو جی فوری طور پر اس شخص کو پارٹی سے نکالنا چاہیے، جس طرح بریسٹر سیف علی من گنڈا پور گئے، بریسٹر سیف بھی جائیں، اور ان کی تمام باقیات ایک ایک کر کے اب ختم ہونی چاہیے، اور یہ عہدہ یقیناً جنید اکبر صاحب کے حوالے کیا جائے، اور اسد کیسر یا باقی جو لوگ ہیں انہیں کے پی کی صدارت جو ہے وہ ملنی چاہیے، کیونکہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی رہے اور ان کے رابطے بھی ہیں سیاسی جماعتوں سے۔ تو آپ کو ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو لوگوں کے پاس چل کر جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اسے یہ آرٹ بھی آتا ہے، کیونکہ سیاست کے اندر دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے۔ دوسری چیز، نوجوان قیادت فیصلے کرے گی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلے نہیں کرے گی، بلکہ اپنے فیصلوں سے ان کو آگاہ کیا جائے گا اور جمہوری طریقے سے ان کے اوپر عمل ہوگا۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، بریسٹر گوہر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے جی کہ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے استعفے کے بعد ایک قانونی بحث چھڑ گئی، اور بریسٹر کا موقف تھا، یعنی بریسٹر گوہر کا یہ موقف تھا کہ استعفے کا متن آئین کے مطابق نہیں ہے، اور جبکہ دیگر نے اسے مکمل اور حتمی قرار دیا۔ بریسٹر گوہر نے مشورہ دیا کہ معاملہ عدالت میں لے جایا جائے تاکہ آئینی وضاحت ہو سکے، لیکن بریسٹر سلمان اکرم راجہ نے اس کی مخالفت کی۔ یار علی من گنڈا پور آپ کے پاس وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، عمران خان کا حکم آ گیا، آپ اسے کہتے، جتنے بھی ذہین لوگ وہاں پر تھے، کہ یار یہ چیزیں آپ نے اس سے استعفے میں لکھنی ہے تاکہ کل کو کوئی اسے چیلنج نہ کر سکے، اور آپ نے بریسٹر گوہر اگر یہ بات درست ہے تو ایک طرح سے سہولت کاری کی ہے ان لوگوں کی جو اس نظام کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری چیز، ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ کا موقف تھا کہ آئین اس حوالے سے بالکل واضح ہے، اگر عدالت سے رجوع کیا گیا تو وزیر اعلیٰ کا انتخاب تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہی نقطہ اکثریت کو قائل کر گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بریسٹر گوہر اس سے پہلے بھی عمران خان کو سہیل افریدی کے انتخاب پر نظرثانی کا مشورہ دے چکے۔ اب ان کی خاموشی اور پس پردہ رہنا پارٹی کے اندر نئے شک و شبہات کو جنم دے رہا ہے۔ کوئی سر شک نہیں ہے، ہم پہلے دن سے شور تھے اور آج بھی ہیں کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے نا، یہ بھائی غائب ہو جاتا ہے، کوئی آواز آپ کو نہیں اس کی نظر آئے گی کہیں پر بھی۔ آج آپ کے صوبے کا جو آپ کا بیس کیمپ ہے، آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں لیکن آپ غائب ہیں، تو یہ گوہر صاحب جہاں بھی نظر آئیں ان کا بھی وہی حال کریں جو علی من گنڈا پور کا ہوا، اور آخر کار یار آپ سے اچھا تو علی من گنڈا پور نکلا، سب کچھ تنقید سہنے کے باوجود اور اس کا سامنا اس نے کیا، وہ ڈٹ کے کھڑا رہا، اور اس کے بعد اس نے بڑی عزت کے ساتھ یہ جو کرسی ہے وہ چھوڑ دی عمران خان کے حکم پر، اور بریسٹر گوہر کا بھی یقیناً یہی انجام بہت جلدی دوستو ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویسے یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ایک تو عمران خان نے تحریک انصاف کی قیادت کو اکٹھا کر دیا، اور دوسری طرف جو قبائلی علاقہ جات کو نمائندگی مل گئی، اور یہ دونوں عمران خان کے ماسٹر سٹروکس ہیں اور ہمیں اسے نہیں بھولنا۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دوں، اور یہ خبر ہے جی مرید کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کی صورتحال بتایا جاتا ہے جی کہ پولیس کے ذرائع ایک تو انہوں نے جی وہاں پہ ڈرونز کے ذریعے اس پورے علاقے کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ متعدد ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پر پولیس کے ڈرونز نے ایک جائزہ لیا کہ کتنے لوگ ہیں، کہاں کہاں پر موجود ہیں، اور اگر اٹیک کیا جائے، یعنی حلہ بولا گیا یا کوئی گرینڈ آپریشن کیا جاتا ہے، تو ہم نے کس طرف سے اٹیک کرنا ہے، لوگوں کو گرفتار کرنا ہے۔ بتایا جاتا ہے جی کہ پوری کی پوری قیادت کو گرفتار کیا جائے گا، اور اس سے زیادہ کم پر وہ مان نہیں رہے۔ اس سے پہلے جو رضوی صاحب ہیں انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ ایک پریس کانفرنس پہ کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے سے حکومت کی طرف سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ ویورز، خبر کے مطابق پولیس کے 10 کے قریب اہلکار ایک کوسٹر میں یرغمال بنا کر رکھے گئے، جنہیں کچھ دیر پہلے تحریک لبیک پاکستان نے جامع مسجد سعدیہ
یہ کوئی جگہ جی مرید کے پہ وہاں پر لایا گیا جن کی قمیضیں اتری ہوئی تھی اور بنیان میں ملبوس تھے اور زیر استعمال ان کے ایک پولیس موبائل ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شیخ پورہ سے پولیس کی نفری مرید کے روڈ شیخ پورہ روڈ پر پہنچ گئی اور اسے بلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے بھی مزید نفری کو جی بلا لیا گیا، اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں جن میں اسلام آباد پولیس کے افسران کے بار بار بلانے کے باوجود اسلام آباد پولیس جی ٹی روڈ کے لیے روانہ نہیں ہو رہی تھی۔ اور سعد رضوی صاحب کا جو موقف ہے وہ پریس کانفرنسز کے ذریعے سامنے آیا۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ ان کے 9 رہنماؤں کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے، اور شہادتوں کی اطلاعات بھی ہیں۔ جب یہ قافلہ اپنے منزل کی طرف گامزن نہیں ہوا تھا تبھی ان کی شہادتوں کی خبریں آئی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے جنازے، ان کی جو میتیں تھیں وہ بھی چھین لی گئی۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب تک کی جو معلومات ہیں کہ بڑا گرینڈ آپریشن ہوگا۔ پھر ایک ویڈیو سر نظر سے گزری ہے سرویلنس کے علاوہ، انہوں نے نا وہاں پر کچھ پمفلٹس پھینکے اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فوری طور پر ہتھیار پھینکو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو، اور اس سے کم جو ہے وہ بات نہیں ہوگی۔ یعنی ایک گرینڈ آپریشن کی تیاری۔ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں جی اس وقت خبر یہی تھی، اور یہ سرویلنس جو ہے وہ پوری رات انہوں نے جاری رکھی ہے۔ آپ کو پھر یہ بھی خبر دیں کہ انڈیا کیا حملہ کر سکتا ہے۔ کچھ جو پرو اسٹیبلشمنٹ اکاؤنٹس ہیں وہاں سے جی خبریں آ رہی ہیں، اور ان خبروں کے مطابق پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اور اطلاعات کے مطابق بھارت کسی بھی وقت آزاد جموں کشمیر یا بہاولپور میں محدود کارروائی ٹارگیٹڈ سٹرائک کر سکتا ہے۔ افغان سرحد پر پہلے ہی جھڑپیں جاری ہیں اور پاک فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ایک انتہائی اہم اعلان یہ بھی ہوا کہ حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا کہ جو کسی غیر قانونی افغان شہری کو دکان، مکان یا ملازمت دے گا اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اس فیصلے کے حوالے سے چاروں صوبوں کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے۔ اور دفتر خارجہ کا ایک انتہائی اہم بیان جس کے مطابق پاکستان نے پہلی بار افغان طالبان اور دہشت گرد دھڑوں کو ایک ہی پیرائے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پہلی بار طالبان رجیم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور سب سے جو اہم لائن تھی اس پورے سٹیٹمنٹ کے اندر، ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن افغان عوام کو آزادی نصیب ہوگی اور ان پر اصل نمائندہ حکومت حکمرانی کرے گی۔ پر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک دن ضرور حقیقی آزادی پاکستان کی عوام کو ملے اور عوامی نمائندگان کی حکومت بنے، عوامی ووٹ کی طاقت سے جو حکومت بنے، کسی ندیم انجم کی مرہون منتی حکومت نہ ہو کہ آپ کو پلان بی بنانا پڑتا ہے۔ اور آپ کی کارکردگی یہ تھی کہ آپ کا پلان ٹھوس ہوا 8 فروری کو، اور عوام نے آپ کے اپنے ووٹ کی طاقت سے اس پلان کو ناکام بنایا، تو پھر آپ کا پلان بی فارم 47 والا آ گیا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو آج آپ اس وقت سفیر لگے ہوتے یا پھر آپ کو بھی ایکسٹینشن مل جاتی۔ تو ایک رجیم چینج کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور افغانستان اب 1000 دفعہ جی سوچے گا۔ لیکن جو سب سے الارمنگ چیز ہے، اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، کہ پاکستان کو اب اپنے اندرونی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ انفارچونیٹلی جی بارڈر پہ تو جو کچھ ہوا ہم نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، لیکن اب یہ دہشت گردوں کو پاکستان میں بھیجیں گے، ان کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ آپریٹ کریں گے، اور دہشت گردی کی ایک لہر مجھے تو کم از کم پاکستان میں نظر آ رہی ہے۔ آپریشن جن علاقوں میں ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی تعداد میں اللہ نہ کرے اضافہ ہو، لیکن ان کا ٹارگٹ یہی ہے۔ گوریلا وار کے اندر سے یہی ہوتا ہے، مارو، حملہ کرو اور بھاگ جاؤ، اور یا پھر دہشت گردوں کے ذریعے مختلف علاقوں کے اندر ٹارگیٹڈ جو کارروائیاں وہ کی جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔